अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, माह मुक़द्दस मुतबरक महीना रमज़ान शरीफ का महीना, हम जब एहतराम रमज़ान की बात करते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ अशरों की बात करते हैं। 3 अशरे हैं इस मुक़द्दस महीने के। आप देखें कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़रत का है, तीसरा अशरा जो है वो आपकी तौबा का। हम देखें कि इस पूरे महीने में इंसान की और इंसानियत की फलाह और बका के लिए रहमतों का नुज़ूल होता है, नेकियां होती हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है ज़ंजीरों में और हरक के लिए दावत आम होती है कि वो जितनी भी नेकियां समेट सकता है वो समेट ले। इस माह मुक़द्दस में, इस एहतराम वाले महीने में उलमा का क्या किरदार है, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हकूक़ क्या है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो एक इन्वायरमेंट है, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी लहर जिसने इंसानियत को बहुत खौफनाक तरीके से मुतासर किया है, उसकी भी तीसरी लहर है। लेकिन हमने नमाज पढ़ना है, हमने तराबी करनी है, लेकिन इसी के साथ साथ SOPs का भी ख्याल करना है। आज इसी हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है और ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंचानी है। मेरे साथ बहुत दो खूबसूरत और बहुत पढ़े लिखे आलिम मौजूद हैं, उनसे आपका तारफ़ कराता हूँ, फिर प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं गुलजार अहमद नईमी साहब, जामिया नईमिया के मोहतमिम हैं, बहुत इल्मी शख्सियत हैं। अलामा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शमसुर रहमान शम्स साहब, आप वफाकुल मदारस पाकिस्तान के नायब सदर हैं, एक बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अलामा साहब, मैं प्रोग्राम आपसे शुरू करना चाहता हूँ। एक को बहुत नेकियों वाला महीना रमज़ान शरीफ का महीना, एहतराम भी है और हम पे बहुत सारी चीज़ें वाजिब हो जाती हैं, हम रोज़ा, तरावी, सहर, अफ्तार सब करते हैं। रमज़ान की फजीलत पे आप अगर बात करेंगे तो इसको कैसे शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशवानी साहब बहुत शुक्रिया इस बहुत ही मुतबर्रक और अज़ीम माह मुबारक पर गुफ्तगू के लिए जनाब ने हमें जो है वो बुलाया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अज़ीम महीना है, इतना अज़ीम महीना है कि ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के शुरू होने से पहले एक खुतबा इस्तक़बालिया इरशाद फरमाया, इस माह मुकर्रम के इस्तक़बाल के तौर पर। आप ज़रा इसकी अहमियत इससे आप अंदाज़ा हाशवानी साहब फरमा लीजिए कि महीना कितना बड़ा होगा जिसके लिए ख़ातिमुल अंबिया जो है एक खुतबा इस्तक़बालिया जो है वो अता फरमा रहे हैं। सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक बहुत ही तवील हदीस जो है वो मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले खुतबा इरशाद फरमाया और ये फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुम किस महीने की तरफ जा रहे हो और कौन सा महीना जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे कि आपने भी अपनी इंट्रो में बात की कि सरकार ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है कि अव्वलुहु रहमतुन औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, कि इसका पहला अशरा जो है वो रहमत है, दूसरा अशरा इसका जो है वो मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा जो है वो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। तो ये यानी डिवाइड किया रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुकर्रम को। हालांकि तीनों की तीनों इंसानियत की, मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए रहमत भी इंसान को चाहिए, मग़फ़िरत भी इंसान को चाहिए जहन्नुम की आज़ादी से, लेकिन उसको तकसीम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को जो है वो और उजागर जो है वो फरमा दिया। और फिर ये एक ऐसी इबादत है कि ये कंटिन्यू कर रही है, यानी पिछली कौमों से जो है ना वो ये कंटिन्यू कर रही है। ये एक ऐसी इबादत है कि जो इंसान की तारीख़ के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये बहुत अजीम है कि जिसको रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत
خوبصورت انداز میں ریگولر فرما کے ایک پورے ماہ مقدس کو رمضان المبارک قرار دے دیا، جس میں پورے مہینے میں آپ ہم سب جو ہیں وہ اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ہم پر نزول فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے رزق میں فراوانی فرماتا ہے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو ہم جو ہے وہ مہینوں کا سردار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے سردار نے اس کی تعریف جو ہے وہ بیان بالکل فرمائی۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے، نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ جس میں آپ جتنی رحمتیں، جتنی آپ بہتری سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اگر آپ کے وفاق المدارس کی طرف آتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے خاص طور پہ اس سال ہم نے عبادات میں بھی حصہ لینا ہے، ہم نے افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے، مسجد نبوی اور سعودی عرب کے علاوہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے ایس او پیز کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اس پہ آپ کے وفاق المدارس نے کوئی پیش بندی کی ہوئی ہے اپنے کہ کس طرح عبادات بھی کرنی ہے اور ہم نے اس خوفناک لہر سے بھی بچنا ہے؟ اس پہ کو تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ میں اگر شارٹ کٹ میں کہوں تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ جس طرح بندے کو اللہ رب العزت اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے اس مہینے میں بدرجہ عتم تیار کرتا ہے، اب جہاں بندہ پہلے عشرہ رحمت میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، تو عبادات میں دو قسم کی ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ جنہیں۔ دوسری اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، یہ حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اللہ ہم سے جو تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کریں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں، اس لیے کہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر ہم حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے تو اللہ رب العزت حقوق العباد نہیں معاف کرتا۔ حقوق العباد اور جس کی حق تلفی کی اس سے معافی مانگنا پڑے گی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب تو پوری دنیا میں عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، تو گزشتہ ہمارا جو تجربہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو جو فارمولہ تمام مدارس کے مشترکہ بورڈوں نے بیٹھ کر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو 20 نکاتی ایک ایجنڈا طے کیا، اور اس پر میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 100% اگر ایس او پیز پر عمل کیا گیا ہے تو وہ مدارس، مساجد اور خانقاہوں میں کیا گیا۔ پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا۔ پھر دنیا نے مصر سمیت، سعودی عرب سمیت بیشتر اسلامی ممالک نے پاکستان کی 20 نکاتی ایجنڈے کو فالو کیا، انہی ایس او پیز کو فالو کیا۔ اس سے اس کرونا کی بیماری اور اس وبائی مرض کی تدارک کے لیے جو اقدامات کرنے تھے اس میں بڑی حد تک جو ہماری مدد ہوئی وہ اسی فارمولے اور اس کے تحت ہوئی۔ میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کروں گا کہ میرا اخلاقی فرض ہے۔ وفاق المدارس اسلامیہ کا آپ نے جو تعارف فرمایا، یہ نئے بورڈ جو بھی بنے ہیں وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ، اس کا میں مرکزی نائب صدر ہوں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے اپنے مرکزی کابینہ میں، مفتی صاحب کے علم میں ہے، کہ انشاءاللہ جو گزشتہ ایس او پیز پر عمل درآمد میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا تھا، مدارس نے، مساجد نے، تو وہ اس سال بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، ہمیں حکومتوں کے سے غرض نہیں ہے کہ حکومت سیاسی طور پہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے، ہمیں ریاست سے غرض ہے اور پاکستان کی قوم سے غرض ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب ریاست سے غرض ہے، ہمیں اسلام سے غرض ہے، ہمیں انسانیت کی بہتری سے غرض ہے، اور قدرت نے جو آپ کا ایک متبرک اور بڑا مقام رکھا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر جب آپ کے لفظ منہ سے نکلتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں
کہ علماء کرام نے ہر دور میں اپنا کردار نبھایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ عوام اس کو بعض اوقات فالو نہیں کر پائی یا اس کی اویئرنیس کم رہی۔ عالم تو اپنے حصے کی بات کر جاتا ہے، لیکن وہ اویئرنیس جو پوری طریقے سے آگے کنوے ہونی ہے اس میں بعض اوقات رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس میں علماء کرام جو ہیں وہ بھی ایک اجتماعی شکل میں ایک اپنے ایجنڈے کو لے کر کنوے کریں تاکہ عوام تک پراپر میسج بھی ہو اور وہ نیکی کے اس راستے پہ چلے جس کی ہمیں دین تلقین کرتا ہے۔ اشوانی صاحب، بہت خوبصورت سوال آپ نے فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے ان کا جو فرض منصبی ہے وہ عوام الناس کی جو ہے وہ تربیت کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے ان کو، اور ان کی ٹریننگ کرنی ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہم جب بھی اس قسم کی کوئی صورتحال آتی ہے تو اس سے نبرد آزما جو ہے وہ کیسے ہونا ہے۔ ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پچھلے سال بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر جتنی بھی میٹنگز ہوئیں، ایوان صدر میں ہوئی میٹنگز اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہی میں خود اس میں موجود تھا، اور الحمدللہ وہ ایس او پیز بنانے والوں میں ہمارا بھی جو ہے نا وہ کردار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سو گزارش یہ ہے کہ ہم نے وہ بہت ہی کنسنسس سے وہ ایس او پیز بنائے اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی جو ہے نا وہ ہوا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے ادارے میں تشریف لائے، تراویح کے دوران تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ یہاں پہ مساجد میں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ بالکل زبردست بات ہے مفتی صاحب، میں یہی آپ کی بات ڈاکٹر شمس صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر میں نے ایس او پیز پہ عمل کیا، میں نے اپنی جان بچائی، میں نے انسانیت کی جان بچائی، لیکن بہت سارے لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ اب ہمیں اس مہینے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انتظامیہ ان پہ تھوڑی سختی بھی کرے، کیونکہ ایک شخص کا عمل جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ پھر اسی رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں اتنا رحمتوں والا مہینہ، خوبصورت مہینہ، نیکیوں والا مہینہ، حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں، چیزوں کو سستا کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، ایک مافیا ہے جو چیزوں کو سٹور کرتا ہے، مصنوعی مہنگائی کرتا ہے، غریب کی زندگی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اس مہینے میں۔ تو ان کے ساتھ بھی سختی ہونی چاہیے۔ اسلام اس کو کس روح سے دیکھتا ہے، کس نظر سے دیکھتا ہے؟ محترم ہاشمانی صاحب، دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی مرض کے یہاں تک ارشاد فرما دیا، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں کہ جس وبائی مرض جب پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس علاقے میں جانے سے منع کیا۔ اس وبائی مرض میں کوئی مبتلا شخص ہے تو اس کو وہاں آنے سے منع کیا، انتہائی احتیاط کی پیش نظر۔ یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ حضور علیہ السلام نے وبائی مرض کے لیے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے کہ وبائی مرض میں کتنا احتیاط لازمی ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ کنیکٹ آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، جتنا زور ہم من حیث القوم، من حیث الریاست، من حیث الحکومت ہم زور دیتے ہیں مدارس پر، مساجد پر، اتنا ہی زور ہمیں پبلک اجتماعات پر دینا چاہیے۔ بڑا احسن اقدام ہے شادی پر پابندی، جو اوپن گیدرنگ ہے، بڑا احسن اقدام ہے ہوٹلوں میں بیٹھنے پر پابندی، لیکن اس کا کیا کیا جائے گا؟ جو بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کسی ایس او پیز کو نہیں فالو کرتے۔ میں بڑے دعوے سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ اس پر مانیں گے کہ جتنے جو بڑے سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں، مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کو وبائی مرض کا ادراک نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا یہ جذبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بچائیں؟ میں یہ اپیل کرتا ہوں، من حیث القوم ہم نے دیکھنا ہے، اسلام کی حیثیت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اتنے بڑے اجتماع کرنے جا رہے ہیں، اس ایس او پیز کو ہم فالو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے ذخیرہ اندوزی والی بات کی، مہنگائی والی بات کی، وہ اگر ہم ہر ایک مسلمان اس بات پر تیار ہو جائے کہ ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی سے حضور علیہ السلام نے اس کی جتنی مذمت کی ہے، سارے علماء نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے
اشیاء خوردنی کی جتنی قیمتیں ہیں وہ حکومت بڑھائے نہ بڑھائے، ہم تاجر از خود بڑھا دیتے ہیں. یا رمضان ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہے نا مفتی صاحب بہت اچھی ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ایک آئیڈیل معاشرے میں تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایسی صورتحال نہیں ہے. ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں بھی اس کو دیکھا. تو ہمیں اپنے رویوں کے ساتھ ساتھ اپنی انتظامیہ کو، علماء کرام کے کردار کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سختی بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اصولوں کی، اسلامی اصولوں کی، ملکی قوانین کی خلاف ورزی کر، تو ایک خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سختی تو رہی ہے، کہ ہونی چاہیے، کیونکہ پوری ملت کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بہت اہم سوال ہے، اور آپ کے سوال کے دو بڑے اہم حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمیں اس کو مینجمنٹ وائز جو ہے نا وہ درست کرنا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے اہم بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رویوں کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. دیکھیں مینجمنٹ اگر ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جب تک رویہ درست نہیں ہوتا، ایک انڈیویجول کا، ایز اے نیشن ایک قوم کا رویہ درست نہیں ہوتا، اس وقت تک مافیاز جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. پاکستان میں یہ جو مافیاز کریٹ ہوئے ہیں یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں. علامہ صاحب بالکل بہت خوبصورت جی بات کہ جتنی میری ضرورت ہے جی میں اپنی ضرورت کے مطابق چلوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جب جناب عمران خان، ان کی ٹیم کو ہم دیکھتے ہیں، حکومت کو دیکھتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو ہم دیکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے لیے سحری افطاری کے لیے موبائل گاڑیوں کا بندوبست کیا، بیت المال اس میں جو ہے وہ انوالو ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی منسٹری جو ہے احساس کی، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. جو مخیر لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے اجتماعات کرتے ہیں، غریبوں کو روزہ کھلواتے ہیں، رکھواتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. راشن بھی تقسیم ہوتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے جب دیکھیں اس میں اسلام ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بھگدڑ میں غریب کو بیچارہ وہاں پہ کچلا جاتا ہے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہونا چاہیے ان مخیر آزاد کے لیے اور سب لوگوں کے لیے؟ اصل میں حجفانی صاحب آپ نے درست فرمایا ہے کہ حکومت ایک درست سمت میں ایک قدم اٹھایا ہے، تو بدقسمتی من حیث القوم ہماری یہ ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا اپنے ناظرین کے سمجھانے کے لیے، کہ اگر مفتی گلزار نعیمی صاحب نفل پڑھنا شروع کر دیں تو ہم اس میں یہ کیڑے نکالنے شروع کر دیں کہ یہ جو نفل پڑھ رہا ہے یہ ریا کے لیے پڑھ رہا ہے. اب نیتوں کا علم رکھنے والا تو رب ہے. وزیر اعظم نے اعلان کیا احساس کریں اور ہمدردی کے تحت کوئی بھوکا نہ سویا، جو آپ نے فرمایا ایک لنگر شروع کر دیا، تو ایک اچھائی ہے. بجائے اس کے کہ یہ اچھائی کون کر رہا ہے، اس کے دل کو تو آپ نے نہیں اندر سے ٹٹول کر دیکھا، تو آپ یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ ریا ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑیں، یہ آپ کی حکومت پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے. ایک قدم اگر ریاست مدینہ کی بات کی ہے، اور ریاست مدینہ کی مثال کے طور پہ پہلے اینٹ کے طور پہ وہ اللہ رب العزت وآمنہم من خوف، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. یعنی بھوک سے نجات اور خوف سے امن کا قیام، یہ دو بڑی بنیادی چیزیں جس کا قرآن اور اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. اگر ان میں سے پہلے خشت کے طور پہ، بنیاد کے طور پہ بھوک اور افلاس کا خاتمہ ہے اور حکومت کر رہی ہے، تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا علماء کو. میں اہل مخیر حضرات کی طرف آتا ہوں. آپ نے جو اشارہ فرمایا، وہ حضرات اس چیز سے بے خوف اور بے خطر ہو جائیں. اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب ہم اس خوف سے نہیں نکل لیں گے کہ میں یہ چیز خرچ کر رہا ہوں، کوئی کہے گا اس نے ریا کیا ہے، نمود و نمائش کی ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پورا ایک سال ہم نے مشکل میں گزارا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، غریب کو بہت مشکلات ہوئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ جو اقلیتی لوگ ہیں جو ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے ملک کے شہری ہیں، پرامن شہری ہیں، ہمیں اس دفعہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر بہت بہتر طریقے سے حکومت کو بھی،
اداروں کو بھی، مخیر حضرات کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا؟ یہ تو حشوانی صاحب اسلام کا بنیادی حکم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو حدود جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے بحیثیت شہری وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ہیں. یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ناجائز ناروا سلوک رکھا اور ایک مقدمہ بنا دیا، کیس بنا دیا، تو میں قیامت میں اس شخص کا جو غیر مسلم ہے اس کا وکیل بنوں گا اللہ کی عدالت میں. اس کی فیصلے کا میں وکیل بنوں گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اسلام بحیثیت مجموعی دین کی حیثیت سے، دین اسلام جو ہے پرامن دین ہے، باہمی اخوت و یگانگت والا دین ہے. پوری دنیا میں اسلام جتنا پیسفل دین ہے اس کی مثال کسی اور دین میں موجود نہیں ہے. تو پاکستان کو بحیثیت اسلامی ریاست ہمیں ماڈل ہونا چاہیے ان اقلیتوں کے لیے جو یہاں ہمارے پاس رہ رہی ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم ایسا حسن سلوک روا رکھیں، ان کے حقوق کا ہم اتنا خیال کریں کہ پوری دنیا میں لوگ مثال دیتے ہوئے پاکستان کا نام لیں کہ پاکستان اتنا مثالی ملک ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. اس کو مزید اس کی پختگی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام شہریوں کا فرض ہے کہ اپنے اقلیتی برادری میں اگر کوئی غریب مسکین شخص ہے تو اس کی اسی طرح مدد کرے جس طرح ایک مسلمان غریب کی کرتے ہیں. مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے آپ بھی ایک اسی طرح کا ایک خوبصورت میسج کنوے کریں، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے آپ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے بھی ہیں، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں. کہ اس ماہ مقدس میں آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، میں ایک تو آپ کو عرض کروں کہ میں جو پاکستان نیشنل منورٹی کمیشن ہے اس کا ممبر بھی ہوں. تو ہم وہاں پر تمام جو مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پیار محبت کے ساتھ، اور بڑا یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی ایک سیٹسفیکشن ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں. وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بن رہی، اور الحمدللہ مسلمان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ، یعنی جو ان کے ہم وہاں پہ بیٹھ کر بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی حیثیت سے بات کرتے ہیں کہ مسلمان وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. مگر اس طرح جو ہے وہ ہم پاکستانیت کا جو رشتہ ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی یعنی نان مسلم پاکستانی، اقلیت بھی میں تو نہیں کہتا، میں ان کو نان مسلم پاکستانی کہتا ہوں، نان مسلم پاکستانی جہاں کہیں مالی مسائل کا شکار ہیں یا دیگر حوالوں سے شکار ہیں، تو ہم سب کا یہ فرض عین ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ مالی معاونت کریں، اور رمضان المبارک میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے عمومی صدقات جو ہیں وہ ان کے لیے پیش کریں، تاکہ ایک گڈ جیسچر جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئے، اور ایک باہمی محبت اور جو پیار کا جو رشتہ ہے ایز اے پاکستانی نیشن وہ مضبوط بھی ہو، اور دنیا کو بھی میسج جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جائے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کتنی پیار اور محبت کرتے ہیں. جی مفتی گلزار نعیمی صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر شمس صاحب، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے. ناظرین، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس متبرک اور خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ شرکت کی، پروگرام کو سنا. آپ نے نہ صرف اس پروگرام کو سنا بلکہ اسلام کی جو ایک عالمگیر حیثیت ہے آپ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں. اس مبارک مہینے میں آپ کے کردار، آپ کے حقوق اور آپ کے فرائض کی بھی بات ہوئی جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اسلام دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے تمام طبقات کو، مذاہب کو اپنے ہاں ایک رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور مساوات کی تلقین کرتا ہے. اور ہم نے اسی مقدس مہینے میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مخیر حضرات نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو استعمال کرنا ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، اور ہم نے اسلام کا وہی خوبصورت چہرہ پیش کرنا ہے جس کی ہمیں قرآن تلقین کرتا ہے، جس کی ہمیں نماز میں ہدایت ہوتی ہے، جس میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور میں
اسی خوبصورت شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا جو حضرت علامہ اقبال نے کہا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔